تو मैं इसको साहब आप समझता हूँ भी कि हमें सुन रहे होंगे, आप क्या इस पर राय देंगे जो हमारे कॉलर भाई ने सवाल किया और फिर हाफिज साहब ने उसका जवाब दिया तफसीलन? ये सूरह कहफ जो है ना, ये शायद हमारे इस जनरेशन और इस हमारे से अगली जनरेशन के लिए वो वसीयत है कुरान पाक की, जो हम अब इनको सुपुर्द अपने बच्चों को सुपुर्द करेंगे, क्योंकि अब इन बच्चों ने इंशाल्लाह वो वक्त देखना है जो जिसको हम एंड ऑफ टाइम्स कहते हैं, जिसको आखिरी वो मलहमुल कुबरा जो हमारे सर पे मंडला रही है, जिसका जिक्र हदीस में मिलता है कि ये आर्मागेडन होगी, दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी। इसके बाद कहीं जाके दज्जाल वाला मामला होगा, इसके बाद कहीं जाके मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, इसके बाद कहीं जाके ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ये मलहमुल कुबरा का वक्त है, ये उस जंग का वक्त है जिस जंग का जिक्र तमाम हदीस की किताबों में, अगर हमारी यूथ शॉर्टकट देखना चाहती है तो मिशकात शरीफ में बाबुल फितन है या दौरे फितन के नाम से वो आखिरी अहादीस हैं, आखिरी वक्तों की निशानी है। वो इस वक्त का टाइम है, सूरह काफ इस वक्त के लिए है। इन अदवार में सूरह काफ का मुताला करना है, पढ़ते रहना है और पहाड़ों का रुख करना है। अब तो वो वक्त आ गया। मसला ये है कि क्या हम उस मलहमुल कुबरा के लिए तैयार हैं? क्या हमें पता है वो जंग हमारे सरों पे मंडला रही है, आ चुकी है? क्या हमें पता है कि इस वक्त का जो हीरो है, इस एरा का हीरो, ये पिछले 7 अक्टूबर से लेके इस 7 अक्टूबर तक तो जो जंग बरकरार रही हक और बातिल की, उसमें 10 शहीदों के नाम मैं पूछ लूं पाकिस्तान में किसी से या मुसलमान ममालिक में किसी से, तो वो 3 के नाम नहीं बता सकते। इस टाइम जो मोमिन शहीद हुआ है वो हसन नसरुल्लाह नाम का मोमिन शहीद हुआ है। इस टाइम जो मोमिन शहीद, जो सबसे बड़ा मोमिन जो रोल मॉडल बन सका है, वो ये इस्माइल हनिया बन सका है, वो इब्राहिम कुबैसी बन चुका है, वो इब्राहिम अकील बन चुका है। इनके सरों पे बातिल ने मिलियंस ऑफ डॉलर की बाउंटी रखी हुई थी। ये हैं वो लोग जो रोल मॉडल है। ये कौन लोग हैं? इनको तो जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज की, इन्होंने तो जामे शहादत नोश कर लिया जब इनको मौका मिला। इनकी तरबियतें क्यों हुसैनी घरों की तरबियतें थी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं? हमारे घर क्यों हुसैनी तरबियत से दूर हैं जो सिर्फ गुफ्तगू में ही रहेंगे? यानी हमारे इस वक्त रोल मॉडल वो बनने चाहिए जो अपने तबई मौत को अलार्म क्लॉक समझ के जाने के वक्त के इंतजार में है कि कब हमारा हक और बातिल नजर आए और अब कब हक के रास्ते में जहाद कर दे। हमें तो तरबियत ही ये होनी चाहिए। हम अभी भी इसी चीज को लेके एक पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहूंगी, हमारे नौजवान कंफ्यूज भी तो हो जाते हैं ना, जब लफ्ज़ तो सेंसिटिव है लेकिन जब इतने मकतब फ़िक्र और फिर इतनी ऑप्शंस मौजूद होती हैं तो समझ नहीं आता किसको फॉलो करें, कैसे फॉलो करें। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? सिर्फ कुरान से शुरू होना चाहिए। दीन सिर्फ कुरान पे खत्म हो जाना चाहिए। मैं कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं कर रहा जो कुरान से बाहर है। ये सूरह तौबा की 111 नंबर आयत है, इन्नल्लाह हश्तरा, अल्लाह ताला ने खरीद ली तुमसे क्या चीज, मोमिनीन से क्या खरीदा है अल्लाह ताला ने? इंसान के पास है ही क्या अल्लाह ताला को देने के लिए? 2 ही चीजें होती है, एक उसकी जान और एक उसका वो माल जिसको वो कब्र में भी लेके जाने की कोशिश करता है और जिससे पीछा ही नहीं छोड़ा। मौत से ऐसे डरता है मोमिन जैसे मौत खुदा ना खास्ता कोई जुल्म बन के आती है। मौत तो वो विसाल है जो आशिक का माशूक से होता है, जो खालिक का मखलूक से होता है। और ये जो समझने की बात है, कुरान भरा हुआ है इस चीज से कि मर जाओ अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह। जिसने जहाद नहीं किया उसके साथ इन्नल्लाह हश्तरा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ये आयत अल्लाह ताला की कहती है कि जिसने जन्नत ली उसका पूरा पेरीमीटर दिया। इसको फौजुल कबीर से ही आयत खत्म होती है, फौजुल कबीर पे, कि अल्लाह ताला ने तुमसे खरीद ली, तुमसे तुम्हारी जाने, तुम्हारे माल किस चीज के बदले? यानी इस कॉन्ट्रैक्ट की शराइत क्या है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल होगा या कत्ल करेगा सिर्फ उसको जन्नत मिलेगी। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर सूरह तौबा की 111 नंबर आयत तिक्र में चलाए ताकि इन 2 घंटों में तो पता चल जाए कि हम मरने के लिए आए थे, हम सिर्फ और सिर्फ जान देने के लिए और कत्ल करने के लिए आए थे। लफ्ज लिखा हुआ है। मैं और आप बाय सड़क पर निकल के कत्ल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें हमारा हक और बातिल मुबहम कर दिया गया है, उसमें इबहाम जनरेट कर दिया गया है। वरना इस वक्त हमारे दौर का यजीद भी जिंदा है और हर हुकूमत में जिंदा है, सिर्फ एक मुल्क में नहीं, हर दौर में जिंदा रहेगा। हुसैन क्यों नहीं आता? वो मेरे वालिद साहब का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें मेरे वालिद साहब कहते हैं, हिस्सों का कहत है इतने हवास होकर भी, हिस्सों का कहत है इतने हवास होकर भी, बड़ा ही खुश है जमाना उदास होकर भी, हजार कर्ब मगर करबला नहीं कोई, हजार कर्ब
مگر کربلا نہیں کوئی، حسین کوئی نہیں اتنی پیاس ہو کر بھی. یعنی ہم دیکھتے ہیں سب کچھ، ہم آپ تلوار نہیں اٹھاتے. میں جن لوگوں کے نام لے رہا ہوں ان لوگوں نے اٹھائی تلواریں ہمارے سامنے. میں کچھ 100 سال پہلے بھی نہیں جا رہا. یہ ابراہیم عقیل کے سر پہ $9 ملین تھا، ابراہیم قبیسی کے سر پہ $11 ملین تھا. حسن نصر اللہ جب شہید ہوئے تو انہوں نے کہا 20 سال it took us 20 years of surveillance and all sorts of intelligence that we could possibly gather to track down where Hassan Nasrullah would be so that we could kill him. 20 سال سے وہ ہنٹ کر رہے تھے اس مومنٹ کو. پچھلے 20 سالوں میں اس کے علاوہ کسی کا نام مجھے گنوا دے سوائے نوبل پرائز کو ترسنے کے مسلمان کچھ اور کرتا ہی نہیں ہے، سوائے یہ فلموں کے ایوارڈز اور گریمی ایوارڈز آسکر ایوارڈز، ان کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی، ان کی کال لے لیں اس کے بعد پھر آتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، شمائلہ فرام پشاور. جی شمائلہ. Sir, regarding anxiety and depression, since it's the topic, everyone ignores this one factor, that is emotional regulation and how important it is for women. In Islam, it is محاسبہ self-evaluation. اگر آپ ایموشن کے اوپر ایموشن پائل اپ کرتے جا رہے ہیں تو کیا آپ کا سسٹم ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ تھینک یو شمائلہ. جی آفر نصیر صاحب. کوئی شک نہیں جی، بالکل درست انہوں نے کہا ہے. حالات کے تناظر میں جو گفتگو ہوتی ہے وہی بامعنی ہوتی ہے اور وہی با مقصد ہوتی ہے. صحیح. اور بالکل ٹھیک کہا. ہم نے اس گھنٹے کے دوران ہم نے دیکھا جو ٹاپک تھا ان میں سے بہت چیزیں ہم اسکپ کر کے کسی اور سائڈ پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحیح. اور واقعی یہ چیزیں ہیں جس کو ہم لے کے بیٹھے اسی پر ہی زیادہ بحث اور گفتگو جو چیز سامنے ہمارے آتی ہے وہی بہتر ہے. دیکھیں نوجوان جو ہے، پیغام یہی ہے، یہ نوجوان کیا ہمارے سامنے یہ چاند جو ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ایک شکل کا ہے؟ نہیں. چاند کبھی بدر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی قمر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ہلال کی شکل میں. کیا یہ میری اور آپ کی جوانی جس کو دین سے آج اتنا دور نظر آ رہا ہے اور ہم سب مل کے بیٹھے اور اپنی اپنی رائے لے کے بیٹھے، یار کیا وجہ ہے یہ نوجوان دور ہو گیا ہے؟ کیا اس کر ہمارا مجموعی طور پر جیسے زریاب صاحب نے کہا کہ نہ والدین کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں، نہ معاشرے کو اٹھاتے ہیں، نہ اساتذہ کرام کو اٹھاتے ہیں، مگر آج والدین بھی پیچھے ہیں، استاد بھی پیچھے ہیں. سب سے زیادہ آج نوجوان سیکھ ہی کس سے رہا ہے؟ معاشرے سے. اور اس سے سب سے بڑی نوجوان آج دین سے دوری ہے. جیسے میں اور یہ بات آج کے معاشرے کے لیے انتہائی اہم ہے. دیکھیں نکاح سے پہلے جو شرعی بات ہے وہ تو شرعی بات ہے، ٹھیک ہے. آج ہم نے اپنے نوجوان کے لیے اپنی شادیوں کے ماحول کو اتنا ایڈوانس بنا دیا جس کی وجہ سے یہ نوجوان نسل جو ہے دین سے دوری ہو رہی ہے. بتائیے کیا شرعی اعتبار سے علماء بیٹھے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، کیا شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے کہ جناب ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں دیکھا اور آمنے سامنے پبلک کے سامنے ادھر دلہے کو بٹھایا ادھر دلہن کو بٹھایا اور دونوں کو پہلے ہی نکاح کے سامنے؟ میں یہ پوائنٹ کیوں نہیں کروں گا، بلکہ اس سے آگے کی اہم جو اس وقت میرے معاشرے کو، میرے ملک کے اندر، ہمارے وطن کے اندر اتنی نوجوان کو خراب کیا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لوگوں کا حق ہے، ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، ہمارے ملک کا حق ہے. اور بالخصوص ہمارے جتنے مارکی والے ہیں، جتنے میرج ہال والے ہیں جو ایک اس انداز کا انوائرمنٹ دیتے ہیں، لائکا وہ کیا ہے؟ مجھے بتائیے بھائی، نکاح ہوا تو پھر تو ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بلا بٹ صاحب جب دولہا بیٹھا ہے وہ عالم صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، انہوں نے نکاح پڑھایا اور اٹھے اور گلے ملے اور دلہے سے سب ملا کرتے تھے. یقیناً یہی طریقہ اچھا ہے اور ہے بھی یہی. آج کیا ہے، دلہن اور دلہے کو دونوں کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، وقت سے پہلے بٹھایا ہے، پوری پبلک دیکھ رہی ہے اور سارے دیکھ رہے ہیں. ابھی صرف نکاح ہوا ہے، نکاح ہوتے ہی جو دلہا اپنے رشتہ داروں سے ملتا تھا، دلہا اپنے دوستوں سے ملتا تھا، دلہا اپنے والدین سے ملتا تھا، اب وہ ساری چیزیں پیچھے ہیں. دلہا دلہن ادھر نکاح ہوا، دلہن لوگوں کے سامنے، دلہا لوگوں کے سامنے اس دلہن کا بوسہ لے رہا ہے. بھائی حلال ہو گئی ہے، جب نکاح ہو گیا تو حلال ہے، لیکن کم از کم اس چیز کو تو نہ خدا کے لیے پھیلاؤ. میرا نوجوان دین سے اس لیے دور ہو رہا ہے، اس کے پبلک کے سامنے بوسہ لیا جا رہا ہے، پبلک کے سامنے اسے گلے لگایا جا رہا ہے، اس کی دلہن ہے، اس کی ساری زندگی اس کی حیات ہے. تو بھائی دین کے طریقے کی طرف لے کے آئیں. ہم کیوں نہیں اس بات کی طرف آتے؟ آج نوجوان سے پوچھیں، کسی کھلاڑی کا نام دے، پوری لائف ہسٹری بتائے گا. کسی بھی ملک کا بتائیں، جناب انڈیا کا بتا لیں، پاکستان کا، فر کھلاڑیوں کے نام لینا نوجوان شروع ہو جائے گا، کیونکہ شاید اس کی سوچ ہی وہاں تک ہے. کسی صحابہ کرام کے بارے میں پچھلے بمشکل 1-2 نام بتائے گا. ازواج پاک
کے بارے میں پوچھ لے, کوئی ایک دو شاید نام ہی نہ آ پائے. زریاب صاحب نے بھی ایسے ہی یہ بات کی تھی. ہم اہل بیت کے نام پوچھ لے وہ بھی تک نہیں آ رہے. آخر کیا ہے نوجوان کو ہم ہمارا نوجوان خود جانا چاہ رہا ہے یا ہم اس طرح کا ماحول دے رہے ہیں؟ یہ میں یہاں پہ رکوں گا. انہوں نے عرض کیا کہ شادی بھی مکس گیدرنگ, یعنی سادہ اس کا ٹرانسلیشن کریں مکس گیدرنگ. لیکن مکس گیدرنگ چلیں وہ تو شادی حال ہے, حالانکہ وہ غلط ہے. جی آسانتم کا بالکل غلط ہے. لیکن آج اپنی یونیورسٹیز کا آپ وزٹ کر کے دیکھیں, آپ اپنے کالجز کا وزٹ کر کے دیکھیں, جس کو وہ نام پتہ نہیں کی شو کا دیا جاتا ہے, جبکہ ہو کیا رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, مکس گیدرنگ ہے. اب جس استاد نے سکھانا ہے اس کے سامنے اسٹوڈنٹ ڈانس کر رہی ہے. اب بتائیں وہ استاد کیا سکھائے گا, وہ اسٹوڈنٹ کیا سیکھے گی؟ وہ جو شروع میں بڑوں کی بات ہوئی وہ صرف والدین نہیں تھے, وہ بہت بڑے بھی تھے. والدین نے حوالے کر دیا. والدین نے اپنی جتنی تربیت بنتی تھی, جو اس کی بیسک بنتی, ان کو کلیئر کرنے کے بعد اس نے ادارے کے حوالے کر دیا ہے. اب اداروں میں کیا ہو رہا ہے, اب یہ جو اسلام آباد وہ جو گرامر سکول ہے امریکن, جو اس کے مطابق نصاب کے مطابق, میری خبر کے مطابق, میرے مطالعے کے مطابق غلط ہے صحیح ہے, میری تائید تردید کر سکتے ہیں. اس میں 3 سبجیکٹ ہیں, ایک ایکٹنگ ہوتا ہے اور ایک میرے خیال میوزک ہوتا ہے, ایک ڈانس ہوتا ہے. اس میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے. کیوں مسلم ملک میں ایک کو اختیار کیوں کیا جائے؟ ایکٹنگ جھوٹ ہوتی ہے. ایکٹنگ میں جو ڈائلیکٹ بولے جاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی. میوزک کیوں؟ جبکہ میوزک لہو و لعب کے, آغا صاحب میری تائید کریں گے, جتنے بھی آلات ہیں ان کا خریدنا, ان کا بیچنا, ان کا بجانا, سب کا سب حرام ہے. اور اس طرح کا ماحول دینا, جی اور اس طرح کا انوائرمنٹ پیدا کرنا. اب مجھے بتائیں جس ادارے کے اندر ان 3 میں سے ایک سبجیکٹ کا اختیار کرنا ضروری ہے, آپ سمجھتے ہیں وہاں معاشرہ ترقی کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں وہاں جوان کی اچھی تربیت ہو جائے گی؟ تربیت نہیں ہوگی, وہ پھر وہی ایک ہی جوان پورے معاشرے کے لیے مفسد بن جائے گا. یعنی وہ خود فساد کا سبب بن جائے گا. وہ کہے گا میرے تو, پھر آپ کو پتہ ہے لوگ اچھی بات کی تائید نہیں کرتے, لوگ بری بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مثلا اگر کہیں برا عمل ہونا, وہ کہیں گے نہیں میرے استاد نے کہا تھا. بھئی استاد نے کوئی اچھی بات بھی تو کہی تھی نا, اس کو بھی تو نقل کر دو. یہ وہی بات ہے جو یہ قبلہ وہی بات ہے, آپ کی بات کاٹی جا رئی ہے. وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ماں کی بات سنی جاتی ہے, باپ کی بات سنی جاتی ہے, استاد کی بات لکھی جاتی ہے. یہ وہی بات. حافظ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میڈم آپ نے جو پہلے کویسچن کیا تھا, میں اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ شروعات کہاں سے کی جائیں. یہ تو جو بات پروفیسر صاحب نے کی, علامہ صاحب بات کر رہے تھے, آپ نے زریاب صاحب نے بہت ساری باتیں کی کہ بڑے مسائل ہیں, چیزیں ہیں. شروعات کہاں سے کی جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لائن آف ایکشن دے دی ہے. آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں 1,44,000 مومنین سامنے ہیں, اور آپ کی 23 سالہ زندگی کی جو سٹرگل ہے, جن لوگوں کو تیار کیا, جن کی زریاب صاحب بات کر رہے تھے, انہوں نے خون پیش کیا. ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک شخص نے اپنے سگے باپ کو میدان جنگ میں قتل کر دیا اس وجہ سے کہ وہ کافر تھا اور یہ مسلمان تھا. جنگ بدر کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو کہا, میں اسی طرف آ رہا ہوں, حضرت جنگ بدر کے بعد حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن, انہوں نے کہا کہ میں کئی دفعہ جنگ کے دوران آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نبی کریم کا دشمن اور دین کا منکر سمجھ کے تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا. یہ جو آپ نے 23 سالہ کی محنت سے لوگ تیار کیے تھے, اس میں صحابہ کرام تھے, ان کے بچے تھے. اب دیکھیں حضرت ابو بکر, ان کے والد بھی صحابی ہیں, خود بھی صحابی ہیں, بیٹا بھی صحابی ہے, اور ان کا ایک پوتا بھی صحابی, یعنی 4 صحابہ کی لڑیاں. یہ ساری نسل تیار کر کے ان کی تربیت بھی کی تھی. ان میں بہت بڑے عالم بھی تھے, ابی بن کعب قرآن کے اسکالر بھی تھے, ابو ہریرہ بھی تھے, عبداللہ ابن عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے, بہت بڑے فقیہ اور عالم, اور یہ سب لوگ موجود تھے. اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ما تمسکتم بہما, اگر تم نے ان کو اچھی طرح سے تھام لیا. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, وہ سنت رسول ہی, اور دوسرا اس کے نبی کی سنت, یعنی میرا طریقہ ہے. اور وہ طریقہ من و ان, ہر چیز محفوظ ہے ہمارے پاس. جس طرح زریاب صاحب نے کہا مشکات کھول لیں, بخاری کھول لیں, چیزیں جو آپ کے سامنے مبہم ہے. بلکہ آپ نے یہ فرمایا ذکر بھی کر دے جس میں اہل بیت بھی ہے, سنت و اطرت. جی ایک دوسری حدیث میں اہل بیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں عرض کروں, کتاب مستدرک الصحیح ہیں امام نشاپوری, میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں, اس میں اس حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے, انی تارکون فیکم
خلیفتین، اس میں یہی لفظ یوز کیا ہے، یہ والی موجود نہیں، خلیفتین۔ اس کا مطلب علامہ نیشاپوری ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ نہیں میں ویسے قرض کر رہا ہوں، دیکھیں نیشاپوری حجت نہیں ہے، میں آپ کو ویسے قرض کر رہا ہوں کہ حدیث قرآن وہ حجت اپنا ہے۔ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں۔ میں آپ کائنڈلی بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا، میں اٹیک نہیں کر رہا، میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس کو خلیفتین کا لفظ دیا، ذرا بات خلیفتین میں قرآن ہے، حافظ صاحب کی بات کی تائید کی ہے۔ علامہ صاحب آپ کو انشاءاللہ اس پہ بات کیجئے گا، میں ذرا مکمل کر لوں۔ جی آپ سے اہل بیت، ان کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے، ہم اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ اور اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ وہ لائن آف ڈائریکشن ہے جو ہمارے پورے آج کی ڈسکشن کی ہے۔ اگر ان لوگوں کو رول ماڈل بنا لو گے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا then you are on the straight path، پھر تم صحیح راستے کے اوپر ہو۔ لیکن ہم ان کی طرف نہیں جاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں واپس اسی طرف لوٹنا ہوگا جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سپر پاورز کو گرا دیا تھا، جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اسکالرز پیدا کیے تھے، جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 سال کی مسلمانوں کی تاریخ مرتب کی ہے، جس میں ہم نے اندلس کو فتح کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن آف ڈائریکشن دی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ ان دونوں کو تم تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی نصیحت فرما دی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، تم جتنے یہاں موجود ہو آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا دینا، یعنی قیامت تک کے لیے آپ نے بتانا بہت ضروری تھا۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔